बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। फसीले खून पार्ट 5। मुकाबला ख़त्म हुआ तो मैदान से 106 लाशें उठाई गई। उनमें ज़्यादा तादाद कुतुब शाही सिपाहियों की थी। शायद उसकी वजह उनकी पस्त हिम्मती थी और गालिबन ये एहसास भी कि उनकी सरबराह तमाशाई बनी हुई थी। उन्होंने बानो को तख्ते शाही के करीब शहजादा शाह आलम के साथ बैठे हुए देख लिया था। ये बात उनके लिए शदीद सदमे का सबब थी कि बानो उनके ख्याल में दुश्मन से मिल गई थी। अगर ऐसा ना होता तो वो यूं आज़ादी के साथ मुगल शहजादे के करीब ना बैठी होती। उन्हें उस गुफ्तगू का इल्म नहीं था जो दरबार में बानो औरंगजेब के दरमियान हुई थी, वरना वो यूं हौसला ना खोते। मगर बानो को ये बातें बाद में मालूम हुई जब वक्त गुजर चुका था। जब मैदान से लाशें उठाई जा चुकी तो कैदियों का दूसरा गिरोह मैदान में लाया गया। उस वक्त बानो ने औरंगजेब से दरख्वास्त की कि मुकाबले के दौरान जो मुगल सिपाही या कैदी फतह याब हो जाए मगर शदीद जख्मी हो तो मुकाबला ख़त्म होने का इंतज़ार ना किया जाए। तबीब और जर्राह फ़ौरन उसकी मरहम पट्टी करें। औरंगजेब ने बानो की यह दरख्वास्त कबूल कर ली। उसके हुक्म पर मैदान ही में तबीब और जर्राह तलब कर लिए गए। इस तरह मुकाबलों के इख्तिताम तक 5 मुगल सिपाही और 4 कैदी बचा लिए गए। दूसरे मुकाबले में भी वही हुआ, कैदी ज्यादा मारे गए। ये देखकर बानो उदास हो गई, मगर वो बेबस थी। उसका बस चलता तो वो अपने एक सिपाही को भी यूं बेबसी की मौत ना मरने देती। तीसरे मुकाबले में किसी कदर पल्ला बराबर रहा। आखिर में जिंदा बच जाने वाले कैदियों को शुमार किया गया तो उनकी तादाद सिर्फ 112 थी। उनमें से भी 40 कैदी शदीद जख्मी थे। जिंदा बच जाने वालों की हैसियत अब बदल गई थी। औरंगजेब के हुक्म पर उनसे बेहतर सलूक किया जा रहा था। औरंगजेब ही की इजाज़त से बानो उनसे मिली और जख्मियों की अयादत की। बानो ने हर तरह उनकी दिलजोई की और उन्हें तसल्ली दी कि जैसे ही वो सेहतयाब हो जाएंगे मुगल फौज में भर्ती कर लिए जाएंगे और उन्हें दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। अपने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान ही में बानो को उनकी कबीदा खातरी का इल्म हुआ। उसने सिपाहियों को हकीकत हाल से आगाह कर दिया। जिंदा बच जाने वाले सिपाहियों के हौसलों की गिरती हुई दीवार संभल गई। बानो की हैरत भी रफा हो गई कि उसके सिपाही कम हिम्मती का सबूत क्यों दे रहे थे। उसी रोज शाम को बानो के बाप अब्दुल रज़ाक का सुराग मिल गया। किले पर कब्जा करने के बाद बादशाही गुमाश्तों ने अबुल हसन तानाशाह के मालो असबाब को जब्त कर लिया था। इस दौरान उन्हें अब्दुल रज़ाक के मुगल फौज से मुकाबला करने और सख्त जख्मी होने की इतलात भी मिल गई थी। अब्दुल रज़ाक भी बेहोश ही था कि एक मुगल अमीर रूहुल्लाह खान के पास उसे उसी हालत में पहुंचा दिया गया जैसे ही एक मुगल अमीर के जिसका खिताब सफ शिकन था अब्दुल रज़ाक पर उसकी नज़र पड़ी तो वो चीख कर कहने लगा, ये वही बेअदब कुतुब शाही सिपह सालार है जिसने आला हजरत का पैगाम पुरजे पुरजे करके किले के बुर्ज से नीचे फेंक दिया था। इसका सर काट कर किले के दरवाजे पर लटका देना चाहिए और इसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके किले के उसी बुर्ज से नीचे फेंक देना चाहिए। उस मौके पर रूहुल्लाह खान बोला, इस मुर्दे के सर को जिसकी जिंदगी का चराग खुद ही गुल होने वाला है, बादशाह के हुक्म के बगैर काट देना मुरव्वत और बहादुरी नहीं। नतीजतन उमरा ने औरंगजेब से उसका हाल अर्ज किया। औरंगजेब पहले ही से अब्दुल रज़ाक की नमक हलाली, जुर्रत और बहादुरी का मोतरिफ था। उसने अब्दुल रज़ाक के इलाज का हुक्म दिया। बादशाही तबीबों में एक फरंगी तबीब और एक हिंदू वेद को उसका इलाज मुआलजे पर मुकर्रर किया गया। उस मौके पर औरंगजेब ने रूहुल्लाह खान से कहा कि अगर अबुल हसन के पास अब्दुल रज़ाक जैसा एक और सालार भी होता तो शायद किले की तस्खीर में इतना ही अरसा और लग जाता। तबीबों और जर्राहों ने अब्दुल रज़ाक का मुआयना करके इत्तला दी कि तकरीबन 70 जख्म उसे लगे हैं और जख्म पर जख्म जो आए हैं वो इतने हैं कि उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। उसकी आंखें महफूज रह गई थी मगर बिनाई खतरे में मालूम होती थी। बादशाह ने उसके इलाज और तीमारदारी के लिए सख्त ताकीद की और बेहतर से बेहतर इंतजाम का हुक्म दिया। बानो जो महल शाही में अपने बाप की तरफ से सख्त फिक्रमंद थी, उसे ये खबर हुई तो तड़प उठी। उसने खुद अपने बाप की खिदमत शुरू कर दी। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि जब तक बानो का बाप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाएगा वो शाही हरम में बेगमात के साथ रहेगी। 13 दिन शब रोज़ बेहतरीन इलाज और तीमारदारी के नतीजे में 13 दिन के बाद तबीबों ने बादशाह को इत्तला पहुंचाई कि अब अब्दुल रज़ाक ने आंख खोल दी है और लुकनत के साथ बात करने लगा है। अब उसके सेहतयाब हो जाने की उम्मीद हो गई है। औरंगजेब ने बानो को बुलवाया और कहा,
हमारी तरफ से अपने बहादुर बाप को पैगाम पहुंचा दो कि हमने उसके कसूर माफ़ कर दिए। अब हम उसके सेहतयाब होते ही उसे मनसब व इनायात से नवाजेंगे। जब ये इनायत आमेज़ पैगाम बानो ने अपने बाप को दिया तो वो रुक रुक कर बोला, बादशाह की कदरदानी का शुक्रिया अदा कर देना। ये सख्त जान अभी तक जिस्म से लगी हुई है, मगर अब ज़िंदगी की कोई उम्मीद भी नहीं रही है। अगर अल्लाह ताला कमाल कुदरत और मेहरबानी से मुझे दोबारा ज़िंदगी बख्श भी दे तो इस बेदस्तो पा से मुग़ल बादशाह की नौकरी ना हो सकेगी, क्योंकि जिस शख्स के जिस्म का रुआं रुआं अबुल हसन के नमक से परवरिश पाया है वो आलमगीर की नौकरी नहीं कर सकता। बानो उस वक्त ये बात पी गई क्योंकि अब्दुल रज़ाक से ये बातें खलवत में हुई थी, इसलिए किसी और को इल्म ना हो सका कि उसने औरंगज़ेब की पेशकश को ठुकरा दिया है। उस मौके से फ़ायदा उठाकर बानो ने अबुल हसन तानाशाह की जाँ बख्शी करा ली। औरंगज़ेब ने हुक्म दिया कि अबुल हसन को दौलताबाद भेज दिया जाए। उस काम के लिए जाँ सिपार खान को मुकर्रर किया गया। अबुल हसन की खातिर तवाज़ो और आराम व आसाइश के लिए औरंगज़ेब ने ताकीद की कि जो कुछ उसे पसंद हो मुहैया कर दिया जाए। बानो के लिए यह हुक्म हुआ कि जब तक अब्दुल रज़ाक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब न हो जाए वो शाही बेगमात ही के साथ रहे। इसी दौरान में शर्जा खान भी अपनी गद्दारी का इनाम पा चुका था। उसे इनाम व इकराम के बाद मुग़ल फ़ौज में शामिल कर लिया गया था, मगर बानो को उसका इल्म नहीं था। शाही महल में अब रोज़ ही बानो की मुलाकात शहजादा शाह आलम से होने लगी थी। अब वो अपने बाप की तरफ से कदरे मुतमईन हो गई थी। उसने सोचा था कि मुकम्मल सेहतयाबी के बाद वो अपने बाप को समझा बुझाकर औरंगज़ेब के हक़ में हमवार कर लेगी कि वो औरंगज़ेब की पेशकश कबूल कर ले। उस वक्त बानो को यह अंदाज़ा नहीं था कि मामला एक और ही नया रुख इख्तियार कर जाएगा। शहजादा शाह आलम से बानो की मुलाकातों का बहाना शतरंज का खेल था। शाह आलम अच्छी तरह शतरंज खेलता था और बानो भी उस खेल में माहिर थी। उन्हीं मुलाकातों के दौरान में शाह आलम ने बानो से एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर वो बहुत हैरान हुई। उसे शाह आलम से ऐसी गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। उस वक्त तखलिया था। शाह आलम बिसात से नज़र हटाकर बानो के हसीन चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कभी कभी हमारा जी चाहता है कि तुमसे दानिस्ता हार जाएं। जी? बानो अपने प्यादे को आगे बढ़ाते हुए चौंक कर हैरत से कहने लगी, क्या शहजादे ने मुझसे कुछ फरमाया? शाह आलम ने अपनी बात दोहराई और मजीद कहा, यहाँ तुम्हारे सिवा और कौन है? हम तुम्ही से मुखातिब हैं, हमें जीत लो। बानो उसकी बातों के असल मफहूम से आगाह होने के बावजूद भी अनजान बनकर बोली, मगर बिसात तो कुछ और ही कह रही है। शहजादे का पल्ला भारी है। मेरे बादशाह को शहजादे ने नरगे में ले रखा है, किसी दम भी शाह पड़ सकती है। शाह आलम ने अजीब से लहजे में कहा, और हम शाह ना दें तो? बानो मुस्कुराई और बोली, शाह दिए बगैर शहजादे का घोड़ा ना बच सकेगा, उसके लिए घर नहीं है। मैंने प्यादा इसलिए आगे बढ़ाया है। जवाबन शाह आलम भी मुस्कुराया, गोया तुम खुद चाहती हो कि हम तुम्हें शाह देने पर मजबूर हो जाएं। शहजादे की मर्जी है, मगर हम तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। बानो अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि शहजादा शाह आलम कोई और ही खेल खेल रहा है। गुफ्तगू उस बाजी की बजाय किसी और ही बाजी की होने लगी थी, इसलिए उसने टालने की खातिर कह दिया, हजूर चाल तो चलें। चाल तो हमने चल दी है, अब तो हम तुम्हारी चाल के मुंतज़िर हैं। कहाँ शहजादे, मोहरे तो इसी तरह रखे हैं। अरे वाकई? शाह आलम हंस पड़ा। वो समझ गया था कि बानो खुलकर बात करना नहीं चाहती। वो बोला, अच्छा तो फिर शाह बचो। उसने बिसात की तरफ हाथ बढ़ाया। बाजी खत्म हुई तो बानो से बात छुपी ना रह सकी कि शहजादा जानबूझकर हार गया है। वो चाहता तो शाह देने के बाद अपने घोड़े को बआसानी बचा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। दोबारा बिसात पर मोहरे जमाते हुए बानो ने शाह आलम को मुखातिब किया, शहजादे ने अपना घोड़ा क्यों नहीं बचाया? सवाल करते हुए उसकी नज़रें बिसात पर थी, मगर वो ये महसूस कर चुकी थी कि शाह आलम की नज़र उसी पर है। हमने तुमसे कहा तो था कि हमें जीत लो, और देख लो कि तुमने हमें जीत लिया। मगर खुद शहजादे ने यह मौका मरहमत फरमाया था। बानो ने साफ गोई से काम लिया। शाह आलम उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला, खैर इस जिक्र को छोड़ो, हम कई दिन से एक बात कहना चाहते हैं, अगर कहो तो कह दें। बानो का दिल तेजी से धड़क उठा। वो कुछ और ही समझ रही थी, इसलिए सटपटा कर बोली, जी जी फरमाइए। शाह आलम ने कहा, जब तक तुम यहाँ हो अपनी मर्दाना वज़ाकता तर्क कर दो। क्या ये मुमकिन है? बानो ने अपने सीने में रुके हुए सांस को आज़ाद कर दिया। शहजादा शाह आलम ने वो बात नहीं कही थी जिसकी उसे तवक्को थी,
پھر بھی وہ شاہ عالم کی اس خواہش کی وجہ پر غور کرتے ہوئے عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ یہ احساسات اس کے لیے بالکل نئے تھے۔ وہ چپ رہی تو شاہ عالم نے اپنی بات دوبارہ کہی اور جواب چاہا۔ وہ بولی، اگر یہ شہزادے کا حکم ہے تو پھر تعمیل ہوگی۔ حکم اور خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ بانو نے اس کی بات سن کر نظر اٹھائی۔ شہزادے کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس دن کے بعد سے بانو نے مردانہ لباس پہننا ترک کر دیا۔ دوسرے ہی دن شاہی درزیوں نے اس کے حضور لباس فاخرہ پیش کر دیا۔ ہوش سنبھالنے سے اب تک بانو عموماً مردانہ لباس ہی پہنتی آئی تھی۔ جب اس نے بہترین لباس زیب تن کیا تو خود بھی حیران رہ گئی۔ اس لباس میں اس کا رنگ روپ قیامت ڈھا رہا تھا۔ اسے اس لباس میں جس نے بھی دیکھا دیکھتا رہ گیا۔ قد بالا پر چینی ریشم کا کپڑا بہار دکھا رہا تھا۔ سیاہی مائل سرخ ریشم میں ریشم ایسا ہی سرخ و سفید جسم، خمار آلود آنکھیں، دراز پلکیں، شانوں سے کمر کے نیچے تک زلفوں کی گھٹا اور اس پر خرام کے جنبش شاخ طوبہ۔ بانو کو خود اپنا آپ اجنبی سا لگا۔ پہلی بار اسے اپنے قیامت خیز حسن کا احساس ہوا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ اس کے دل میں نئے نئے اور عجیب جذبے جنم لے رہے تھے، ایسے جذبے جو کسی عورت کے دل ہی میں جنم لے رہے ہیں۔ اس روپ میں جب شہزادہ شاہ عالم نے اسے دیکھا تو جیسے ہوش کھو بیٹھا۔ عالم وارفتگی میں وہ دیر تک بانو کو دیکھتا رہا۔ بانو کی دراز پلکیں جھک گئیں، وہ اظہار تشکر بھی نہ کر سکی۔ شاہ عالم کی وارفتگی کا مفہوم سمجھ لینا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے سنے جانے کے لیے مڑی تو شاہ عالم نے بڑھ کر اس کا دامن تھام لیا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ بانو نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، شہزادے، دامن چھوڑ دیں کہ یہ دامن بے داغ ہے اور اسے بے داغ ہی رہنا چاہیے۔ شاہ عالم جیسا ذہین شخص اس کے جملے کی گہرائی تک پہنچ گیا۔ اسے خود بھی اپنے اوپر اعتبار نہ تھا کہ وہ ہوش نہ کھو بیٹھے گا۔ اس نے بانو کا دامن چھوڑ دیا اور اس کی طرف سے منہ پھیر کر صرف اتنا کہا، اب تم خلوت میں ہمارے قریب نہ آنا۔ بانو چلی آئی۔ اس دن دوبارہ شاہ عالم کے سامنے جانے کی اسے ہمت نہ ہوئی۔ شاہ عالم نے بھی اسے طلب نہیں کیا۔ اسی دن وہ شاہ عالم کی بیگم نور النساء سے ملی۔ نور النساء نے اسے شک و شبے کی نظر سے دیکھا۔ یہ بات اس کے علم میں آ چکی تھی کہ ان دنوں شاہ عالم اپنا زیادہ تر وقت بانو کی صحبت میں ہی گزارتا ہے۔ شاہ عالم سے اس کی کئی اولادیں بھی تھیں۔ بانو اسے اپنے لیے خطرہ محسوس ہوئی تھی، لیکن اس خطرے کا اصل احساس اسے آج بانو کو زنانہ لباس میں دیکھ کر ہوا تھا۔ اس کے مخبروں نے بانو کے حسن کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ ہیچ ہو گیا تھا۔ بانو اسے کہیں زیادہ حسین تھی۔ نور النساء بیگم کی سرد مہری کو بانو نے جلد ہی محسوس کر لیا اور محل کے اس حصے میں لوٹ آئی جہاں اس کا قیام تھا۔ دوسرے دن شہزادہ شاہ عالم نے شکار جانے کا قصد کیا اور بانو کو اس بہانے اپنے ساتھ چلنے کو کہا کہ وہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے بہتر طور پر رہنمائی کے فرائض انجام دے سکے گی۔ شہزادے کی خواہش پر اس نے مردانہ لباس نہیں پہنا تھا۔ یہ بھی پہلا ہی موقع تھا کہ وہ مردانہ لباس پہنے بغیر قلعے سے باہر نکلی تھی۔ شکار ہی کے دوران میں وہ اور شہزادہ شاہ عالم ایک ہرن کے تعاقب میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے سپاہیوں سے کٹ گئے۔ اس ہرن کو بانو نے شکار کیا۔ تیر کھا کر ہرن کچھ دوڑا پھر گر گیا۔ وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے زخمی ہرن کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال کر ہرن کے گلے پر پھیر دیا۔ اس دوران میں شاہ عالم بھی اپنے گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ کچھ دیر میں ہرن تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس وقت شام قریب تھی اور جنگل پرندوں کی چہکار سے گونج رہا تھا۔ شاہ عالم جب شکار کیے ہوئے ہرن کو اپنے گھوڑے کی پشت سے باندھ چکا تو بانو کی طرف مڑا جو اپنے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ رہی تھی۔ شاہ عالم نے اسے اشارے سے روکا، پھر بولا، اپنا گھوڑا کسی درخت سے باندھ دو۔ بانو چونکی اور سنبھل کر بولی، ہم اس وقت بھی خلوت میں ہیں اور حضور نے خلوت سے منع کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال لیا۔ اس وقت تاب نظارہ ہے۔ شاہ عالم مسکرایا، ہم خلوت ہی میں تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ایک قریبی درخت کی طرف بڑھ گیا۔ بانو نے بھی اس کی تقلید کی۔ کچھ دیر بعد ہی جب وہ دونوں ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے تو بانو مسکرا کر بولی، کیسا عجیب منظر ہے، کوئی دیکھے تو یقین نہ کرے ایک باجبروت بادشاہ کا فرزند اور ولی عہد مغلیہ سلطنت یوں فرش زمین پر بیٹھا ہے۔ بادشاہ اور شہزادے بھی بہرحال آدمی ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں بھی دل ہوتے ہیں اور انہیں دل کے تقاضے پورے کرنا ہی پڑتے ہیں۔ آپ کچھ مجھ سے ارشاد فرمانے والے تھے۔ بانو کے لہجے میں کسی قدر بے تکلفی کا عنصر تھا۔ شاہ عالم نے اس کی طرف وارفتہ نظروں سے دیکھا اور بولا،
ہمارے کل کے رویے سے تمہیں کوئی بدگمانی تو نہیں ہوئی؟ ہم یہی دریافت کرنا چاہتے تھے۔ یہی یا کچھ اور بھی؟ ہم کچھ اور بھی کہیں گے، مگر پہلے ہمیں اپنے سوال کا جواب مطلوب ہے۔ بانو چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے نظریں جھکا لی اور کہا، میرا خیال ہے کہ خود شہزادے کو اندازہ ہو گیا ہوگا، میں نے اسی وقت عرض حال کر دی تھی۔ ہاں ہمیں یاد ہے ایک ایک لفظ جو اس وقت تم نے کہا تھا، خدا شاہد ہے ہمارا مقصد وہ نہ تھا، بلکہ ہم تو ہمیشہ کے لیے تمہارا دامن تھام لینا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں۔ بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب شہزادہ شاہ عالم نے اپنی خواہش کا برملا اظہار کر دیا۔ اب تک بانو مردوں پر احسان کرتی آئی تھی، مگر شاہ عالم ایک ایسے باپ کا بیٹا تھا جس نے اس پر احسان کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ اسی احسان کے سبب وہ سانس لے رہی تھی۔ بانو کے منہ سے جانے کس طرح وہ چند الفاظ ادا ہو گئے جنہیں سن کر شاہ عالم جھوم اٹھا۔ اس نے کہا تھا، شہزادے، یہ زندگی تو مجھے آپ ہی کے والد محترم نے بخشی ہے، اس کا مقدر اگر آپ کی خدمت ٹھہرے تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ پھر دیر تک ان دونوں میں راز و نیاز ہوتے رہے۔ اس دوران بانو نے شاہ عالم کو بتا دیا کہ اس نے اب تک شادی سے کیوں گریز کیا۔ شاہ عالم نے اسے یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ نور النساء بیگم کی طرح اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی، وہ بالکل آزاد ہوگی، جہاں اور جب چاہے آ جا سکے گی، اسے پردے میں بیٹھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ بانو کے دل میں جو خدشات تھے شاہ عالم کے وعدوں سے دور ہو گئے۔ وہ جیسی آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتی تھی، شاہ عالم کے عقد میں آنے کے بعد بھی بسر کر سکتی تھی۔ اس پر بانو نے شکر گزاری کا اظہار کیا۔ ہم تمہارے والد سپہ سالار عبدالرزاق کی مکمل صحتیابی کا انتظار کریں گے، اور جب وہ صحتیاب ہو جائیں گے تو ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجیں گے۔ اگر یہ پیغام منظور کر لیا گیا تو اسے ہم اپنی خوش بختی تصور کریں گے۔ شاہ عالم اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میرے شکار پریشان ہوگا اور سپاہی ہم دونوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ آؤ اب چلیں، غالباً ہم تمام معاملات طے کر چکے ہیں۔ شاہ عالم نے ٹھیک ہی کہا تھا، سپاہی سارے جنگل میں اسے اور بانو کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ان دونوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ان کی تلاش میں سرگرداں سپاہیوں کا ایک دستہ مل گیا جو ساتھ ہو لیا۔ اسی شب شہزادہ شاہ عالم نے اورنگزیب سے جشن فتح منانے کی درخواست کی۔ اورنگزیب نے اجازت دے دی۔ بظاہر یہ جشن حالیہ فتح دکن کی خوشی میں تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی جس سے شاہ عالم اور بانو کے سوا کوئی آگاہ نہ تھا۔ اس جشن کے دوران پہلی بار شاہ عالم کو معلوم ہوا کہ بانو شعر گوئی کے علاوہ موسیقی میں بھی مہارت رکھتی ہے۔ اس نے جشن میں وہ سما باندھا کہ مخلوق نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ آج بانو بہت سرشار و مسرور تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے شاہ عالم کے عقد میں آنے پر رضامند ہو کر اس کے باپ کا احسان اتار دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے شاہ عالم سے وہ شرائط منوا لی تھی جو آزادانہ زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری تھی۔ وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتی تھی اسے میسر آ گئی تھی۔ تقریباً 1 ماہ بعد عبدالرزاق اس حد تک صحتیاب ہو گیا کہ چلنے پھرنے لگا۔ بانو شاہ عالم کی دل دہی میں اتنی مصروف رہتی تھی کہ اسے باپ کا بادشاہ کے حق میں ہموار کرنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا۔ اورنگزیب کو جب یہ معلوم ہوا کہ عبدالرزاق اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے تو اس نے قاصد اس کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے بھولے نہیں ہیں، خلعت، منصب اور انعام و اکرام لینے ہمارے حضور میں حاضر ہو جاؤ۔ عبدالرزاق کو کیونکہ یہ علم نہیں تھا کہ بانو نے اورنگزیب کو اس کے جواب سے مطلع نہیں کیا، اس لیے لا علمی میں وہ قاصد سے بولا، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس جسم میں ابو الحسن تانا شاہ کا اتنا نمک ہے کہ اب یہ کسی اور کی نمک حلالی کے قابل نہیں رہا۔ میں بادشاہ کے حضور حاضری سے معافی چاہتا ہوں۔ میری صرف ایک عرض ہے، مجھے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ حضور والا بیت اللہ جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں تاکہ طواف حریم کی سعادت حاصل کر کے میں مغل بادشاہ کی درازی عمر کے لیے دعا کروں۔ قاصد نے لفظ بالفظ یہی پیغام اورنگزیب کو جا کر دے دیا۔ اورنگزیب نے اسے اپنی گستاخی پر محمول کیا اور اسے غصہ آ گیا۔ اس نے قہر آواز میں حکم دیا، وہ جس حال میں بھی ہو اسے گرفتار کر کے ہمارے روبرو پیش کیا جائے، اس طرح کہ وہ پابا زنجیر ہو۔ سارے قلعے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ جس شخص کی بادشاہ نے اتنی ناز برداریاں کی تھی اس نے بادشاہ کے حضور میں حاضری سے انکار کر دیا تھا۔ اب اسی شخص کو بادشاہ کے سامنے پابا زنجیر پیش کیا جانے والا ہے۔ بانو اس وقت بھی شاہ عالم کے پاس تھی۔ ان دونوں میں شطرنج کی بازی لگی ہوئی تھی۔ قلعے میں ایک دم خلبلی سی مچی تو شاہ عالم کو تشویش ہوئی۔ اس نے اپنے ایک خدمتگار کو طلب کر کے حقیقت حال دریافت کی۔ جواب میں خدمتگار نے جو کچھ بتایا اسے سن کر بانو کا چہرہ زرد پڑ گیا۔
اپنے بے قابو حواس پر قابو پانے میں بانو کو کچھ دیر لگی۔ اس نے جب شہزادہ شاہ عالم کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس قدر گھبرانے کی بات نہیں بانو، شاہ عالم نے اسے تسلی دی۔ خود ہم بھی چند روز قبل ہی اعتاب شاہی کی گرفت سے آزاد ہوئے ہیں، تم جاؤ، ہم کوئی سبیل کرتے ہیں، فکر نہ کرنا، اللہ بہتر کرے گا۔ بانو اٹھی تو جیسے اس کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ وہ بامشکل محل کے اس حصے تک پہنچی جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ اسے دنیا تاریک نظر آ رہی تھی۔ اس کے باپ عبد الرزاق کو اورنگزیب نے پابا زنجیر اپنے روبرو طلب کیا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اورنگزیب اپنے بیٹے شاہ عالم کو بھی حکم دے سکتا تھا کہ بانو کو وہ اپنے عقد میں نہ لے۔ شاہ عالم کو مجال نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کے حکم سے سرتابی کر سکتا۔ بانو کو اب اپنی بھیانک غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے پہلے ہی اپنے باپ کو اورنگزیب کے حق میں ہموار کر لینا چاہیے تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ اہل دکن کی سفارش کر کے شاہ عالم ایک بار شاہی اعتاب کا شکار ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بڑا محتاط قدم اٹھایا۔ اس نے براہ راست بانو کے باپ عبد الرزاق کی سفارش نہیں کی، اسے اورنگزیب نے قید خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ اورنگزیب نے عبد الرزاق کو اپنے سامنے پابا زنجیر بلوا کر اس سے کہہ دیا تھا کہ ہم بہت جلد ابو الحسن سے تمہاری نمک حلالی کا صلہ تمہیں دیں گے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اورنگزیب محض اسے قید کرا کے مطمئن نہیں تھا، بلکہ کوئی اور سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شہزادہ شاہ عالم کا سوتیلا بھائی اعظم شاہ بھی ان دنوں اپنی سازشوں میں مصروف تھا۔ جب شاہ عالم کو بادشاہ نے قید کرا دیا تھا تو اسے یہ امید بندھ گئی تھی کہ اب اورنگزیب اس کے ولی عہد ہونے کا اعلان کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ شاہ عالم کو رہا کر دیا گیا تھا۔ خود شاہ عالم بھی اچھی طرح واقف تھا کہ اعظم شاہ اس کی کاٹ میں لگا ہوا ہے، اس لیے عبد الرزاق کی معافی اور رہائی کے سلسلے میں جلد بازی سے کام نہ لیا اور بانو کو تسلیاں دیتا رہا۔ کافی غور و خوض کے بعد بالآخر اسے ایک راہ نظر آ ہی گئی۔ اورنگزیب اپنے سپہ سالار فیروز جنگ سے بہت خوش تھا۔ شاہ عالم نے عبد الرزاق کی معافی اور رہائی کے لیے اس کو ذریعہ بنایا۔ فیروز جنگ زمانہ شناس شخص تھا، اسے معلوم تھا کہ ایک روز شاہ عالم ہی کو تخت نشین ہونا ہے، یہ موقع اچھا ہے کہ اسے ممنون احسان بنا لیا جائے، سو اس نے حامی بھر لی۔ شاہ عالم نے اسے رازداری کا عہد لے لیا تھا اور فیروز جنگ نے واقعی رازداری برتی۔ ایک روز جب اورنگزیب خوش تھا تو اس نے عبد الرزاق کا معاملہ سامنے رکھ دیا اور بولا، وہ شخص نہایت بہادر ہے، اگر وہ حضور کے دامن فیض سے وابستہ ہو گیا تو یقیناً وفادار ثابت ہوگا۔ حضور کا حکم ہو تو یہ خادم اسے راہ راست پر لا سکتا ہے، وہ احسان فراموش اور متکبر ہے۔ اورنگزیب نے کہا، ہمارے احسان کو اس نے پسے پشت ڈال دیا۔ بدقسمت اتنا ہے کہ آج بھی ایک معزول شخص ابو الحسن کی وفاداری کا دم بھرتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے گا، لیکن اگر تم اس کے ضامن بن جاؤ تو ہم اس معاملے پر غور کر سکتے ہیں۔ فیروز جنگ نے عبد الرزاق کی ضمانت لے لی اور اورنگزیب سے درخواست کی کہ عبد الرزاق کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ اورنگزیب نے منظوری دے دی۔ یوں شاہ عالم اپنی محبوبہ بانو کے باپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ پسے پردہ رہ کر اس نے عبد الرزاق کو رہا کرا لیا تھا۔ عبد الرزاق کی رہائی کے کچھ روز بعد ہی یہ چرچا ہونے لگا تھا کہ اورنگزیب شہزادہ شاہ عالم کو اکبر آباد بھیجنا چاہتا ہے۔ خود اورنگزیب ابھی مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے دکن ہی میں رہنا چاہتا تھا۔ شاہ عالم فکر مند ہو گیا۔ بانو اب محل سے نکل کر اپنے باپ عبد الرزاق کے ساتھ قلعے ہی کی حدود میں ایک حویلی کے اندر رہتی تھی۔ شاہ عالم سے اب روزانہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا۔ خود شاہ عالم کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عبد الرزاق کی حویلی میں جاتا۔ ولی عہد سلطنت ہونے کی حیثیت سے یہ اس کے لیے کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ کبھی کبھار جب اس کا دل بانو کے لیے بہت تڑپتا تو وہ باغ نگینہ میں اس سے خفیہ ملاقات کا بندوبست کر لیتا۔ پھر بھی وہ ڈرتا تھا کہ ان ملاقاتوں کا بھید کھل نہ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ اورنگزیب کی مخبری کا نظام بہت پختہ ہے، پھر اس کے اندیشے رنگ لے ہی آئے۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ ایک روز اورنگزیب نے اسے خلوت میں طلب کر ہی لیا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم عبد الرزاق کی بیٹی بانو سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہو؟ اورنگزیب نے استفسار کیا۔ شاہ عالم کا جھکا ہوا سر اورنگزیب کی بات کا جواب تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ تمہارے لیے کسر شان ہے؟ اگر تمہیں وہ لڑکی پسند تھی تو کیا تم عزت و شرافت کی راہ اختیار نہیں کر سکتے تھے؟ بولو، کیا تم عبد الرزاق کے پاس یہ پیغام نہیں بھیج سکتے تھے کہ تم اس کی بیٹی کو اپنے عقد میں لینا چاہتے ہو؟ جواب دو۔ اورنگزیب کی آواز بلند ہوتی گئی۔ شاہ عالم نے نظریں جھکا کر اورنگزیب سے معافی مانگ لی اور پھر کہا کہ وہ آج ہی عبد الرزاق کے پاس عقد کا پیغام بھیج دے گا۔ جس بات کو شاہ عالم اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا تھا وہی اس کے لیے رحمت بن گئی۔ اسی روز شاہ عالم نے عبد الرزاق کے پاس پیغام بھیج دیا۔ عبد الرزاق نے بانو کا ایما دریافت کیا اور پھر اسے راضی با رضا پا کر پیغام قبول کر لیا۔
پھر عقد کی تاریخ بھی جلد ہی طے ہو گئی۔ اورنگزیب نے عقد سے پہلے عبدالرزاق کو طلب کر کے اسے 3,000 سوار کا منصب عطا کیا، جسے عبدالرزاق نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ اسی کے ساتھ حکم ہوا کہ بانو شاہ عالم کے عقد کے بعد عادل شاہی کوکن روانہ ہو جائے گا۔ عادل شاہی کوکن سمندر کے کنارے فرنگیوں کے تعلقہ گودا سے متصل تھا۔ عبدالرزاق کو وہاں کا صوبے دار بنا دیا گیا تھا۔ عبدالرزاق کیونکہ اب اورنگزیب کا سمدھی ہونے والا تھا، اس لیے باخوشی اس نے اب مغل بادشاہ کی وفاداری کا عہد کر لیا تھا۔ عقد کی مقررہ تاریخ پر عبدالرزاق نے قلعے کے وسطی میدان میں نہایت عظیم الشان خیمہ نصب کرایا، جس میں سینکڑوں افراد کی گنجائش تھی۔ یہ خیمہ نسبتاً ایک بلند مقام پر بادشاہ، شہزادوں اور خاص امرائے سلطنت کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ میدان میں اور بھی بڑے بڑے خیمے نصب تھے۔ اورنگزیب نے پہلے ہی کہلوا دیا تھا کہ اس کے ساتھ کتنے آدمی آئیں گے۔ شرزا خان کو جب یہ خبر ہوئی تھی کہ شہزادہ شاہ عالم اور بانو کا عقد ہونے والا ہے تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ ابھی تک اس کے دل سے کینہ نہیں نکلا تھا۔ اسے شاہ عالم اور اعظم شاہ کی رقابت کا بھی علم تھا۔ وہ اسی لیے کوشش کر کے اس مغل فوج میں چلا گیا تھا جو شہزادہ اعظم شاہ کی کمان میں تھی۔ شرزا خان اپنی دانست میں شہزادہ شاہ عالم کو اپنا رقیب سمجھتا تھا، اسی لیے شاہ عالم کے مخالف گروہ میں چلا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک روز دونوں بھائیوں میں ضرور ٹکراؤ ہوگا، اور ٹکراؤ میں وہ اپنے رقیب شاہ عالم کی مخالف صفوں میں رہنا چاہتا تھا۔ عقد کی اس عظیم الشان تقریب میں شرزا خان بھی شریک ہوا تھا۔ حالانکہ اس کا سینہ دھواں دے رہا تھا، پھر بھی وہ خوش نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اورنگزیب عالمگیر شاہ عالم اور دیگر امرائے سلطنت کے ساتھ قلعے کے میدان میں آیا تو عبدالرزاق کی طرف سے سپہ سالار فیروز جنگ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ عبدالرزاق بھی فیروز جنگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے بھی مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اورنگزیب شہزادہ شاہ عالم، شہزادہ اعظم شاہ اور خاص امراء کو مخصوص خیمے میں نہایت ہی مکلف اور بیش قیمت فرش پر بٹھایا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد قاضی نے خطبہ پڑھا۔ عقد کے بعد سبھی نے اورنگزیب اور عبدالرزاق کو مبارکباد دی اور پھر بانو رخصت ہو کر اپنے باپ کی حویلی سے شاہی محل میں پہنچ گئی۔ شاہ عالم سے بانو کے عقد کو ابھی 1 ماہ بھی نہ ہوا تھا کہ اورنگزیب نے شہزادہ محمد معظم کو، جس کا خطاب پہلے شاہ عالم تھا، بہادر شاہ کا لقب عطا فرمایا۔ پھر اسے اکبر آباد کے بندوبست اور وہاں کے مفسدوں کی سرکوبی کے لیے مستقل انتظام کے ساتھ با اختیار بنا کے رخصت کر دیا۔ اکبر آباد میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اورنگزیب نے ولی عہد شاہ عالم کو اس کے بیٹوں کے ساتھ صوبہ کابل کے بندوبست پر مامور کر دیا۔ بانو شہزادہ عالم سے عقد کے بعد بہت خوش تھی۔ اسے جیسے اس کی منزل مل گئی تھی۔ اس نے اپنے حسن و جمال ہی سے شاہ عالم کے دل کو اپنی طرف مائل نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی روشن دماغی، بیدار مغزی، پاکیزہ اخلاق و عادات اور شائستگی و تہذیب کی وجہ سے شہزادے کو اپنا متی کر لیا تھا۔ اس میں جو صفات تھی شاہ عالم کی پہلی بیوی نور النساء بیگم میں نہیں تھی۔ بانو کے لیے بڑا مسئلہ نور النساء ہی تھی، مگر اس نے بہت کم عرصے میں نور النساء کو بھی اپنا فریفتہ کر لیا۔ بانو کو اپنی سوکن کی ایک کمزوری کا علم ہو گیا تھا۔ نور النساء کو زیورات و جواہرات بہت پسند تھے۔ بانو نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور اسے تحفے تحائف میں عمدہ زیورات اور جواہرات بھیجنے لگی۔ نور النساء کے ساتھ اس کا سلوک سوکن کی بجائے بہن جیسا تھا۔ نتیجتاً نور النساء بھی بانو سے عزت اور محبت کے ساتھ پیش آنے لگی۔ شاہ عالم اپنی بیوی اور محبوبہ بانو کی خداداد صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے ملکی اور جنگی معاملات میں اس سے مشورہ کرتا تھا۔